अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुल्तान अयूबी की यह चाल तो कामयाब रही, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन ने उसके लिए मुश्किल पैदा कर दी। यह दाएं पहलू का वही मैदान था जिसके मुतालिक उसे शुरू से ही फिक्र था। इस तरफ से सहराई आंधी की तरह दुश्मन की फौज आ रही थी। उसके मुकाबले में सुल्तान अयूबी के मुख्तसर से दो दस्ते थे। हमला आवरों के झंडे नजर आने लगे। ये हलब की फौज थी। सुल्तान अयूबी ने हलब का मुहासरा करके उस फौज के जौहर देखे थे। उसे मालूम था कि यह फौज गुमुश्तगीन और सैफुद्दीन की फौज से मुख्तलिफ है। फ़नी महारत और शुजात के लिहाज से यह फौज यकीनन बरतर थी। सुल्तान ने अपने आप को कभी खुशफहमी में मुब्तला नहीं किया था। वो फौरन जान गया कि उसके ये दस्ते इस फौज को रोक नहीं सकेंगे। वो अपने रिजर्व को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने दिमाग को हाजिर रखा। अपने पास खड़े सलारों को उसने कोई हिदायत देकर भेज दिया। उसने रिजर्व ट्रोप्स के अलावा मुंतखब सवारों का एक दस्ता अपने साथ रखा हुआ था। उस तरफ वाली चट्टान पर जो तीरंदाज थे, उनके कमांडर को हुक्म भेजा कि करून से हटकर मुंह पीछे कर लें और इसी पोजीशन से नए हमलावरों को निशाना बनाया। उसने अपने मुंतखब सवारों के कमांडर को हुक्म दिया कि दस्ता मैदान में लो, मैं खुद कमान करूंगा। निहायत थोड़े वक्त में वो चट्टान से उतरा। उसका दस्ता तैयार था। वो भी मैदान में आ गया। सुल्तान अयूबी मैदान जंग में अपना झंडा नहीं लहराया करता था ताकि दुश्मन को पता ना चल सके कि वो कहाँ है। लेकिन इस मौका पर उसने बुलंद आवाज से कहा, मेरा झंडा ऊंचा रखो। काजी बहाउद्दीन शद्दाद अपनी यादाश्तों में लिखता है, इस मरके में अपना झंडा चढ़ाकर सुल्तान अयूबी अपने दस्तों को बताना चाहता था कि उनकी कमान और क़यादत सुल्तान खुद कर रहा है, और वह हलब के हमलावरों को भी बता देना चाहता था कि उनका मुकाबला सलाहुद्दीन के साथ है। सुल्तान अयूबी ने इशारे और अल्फाज मुकर्रर कर रखे थे। उसने निहायत तेजी से सवारों को इस तरतीब में कर लिया कि दो घोड़े आगे, चार पीछे, उनके पीछे 6 और उनके पीछे 8, और बाकी तमाम 8-8 की तरतीब में रहे। लेकिन उसने तरतीब कहीं खड़े होकर नहीं बनाई, बल्कि 3-4 सफ़ों में दौड़ते घुड़सवारों को इस तरतीब में होने का हुक्म दिया था। सामने से दुश्मन सफ दर सफ फैला हुआ आ रहा था। करीब जाकर सुल्तान अयूबी के सवार इस तरतीब में हो गए। तसादुम इस तरह हुआ कि यह घुड़सवार एक कील की तरह दुश्मन के लश्कर में दाखिल हो गए। सुल्तान अयूबी इस तरतीब के दरमियान में था। दुश्मन के घुड़सवार दाएं बाएं से आगे निकल गए। रास्ते में जो आया उसे बर्छियों से मजरूह करते गए। दुश्मन के सवारों के पीछे प्यादा दस्ते थे। सुल्तान अयूबी ने दूर आगे जाकर सवारों को पीछे मोड़ा और फौरन सफ़ों को तरतीब में लाकर पूरी रफ्तार से प्यादा दस्तों पर हमला किया। प्यादों ने मुकाबला तो बहुत किया, लेकिन घोड़े और सवारों ने रोनते और काटते आगे निकल गए। सुल्तान अयूबी के प्यादा दस्ते सामने थे। उन्होंने दुश्मन के सवारों का मुकाबला किया। अकब से सुल्तान अयूबी ने हल्ला बोल दिया। करीबी चट्टानों से तीर अंदाजों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन हलब की फौज का हौसला ना टूटा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी कमान ना बिखरने दी। मार्का बड़ा ही खून रेज था और बड़ा ही शदीद था। तमाम मौरखीन लिखते हैं कि अगर सुल्तान अयूबी इस मार्के की कमान खुद ना लेता तो उसका सारा प्लान इस पहलू से तबाह हो जाता। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने मौरखीन से कुछ इख्तलाफ किया है। उसकी यादाश्तों से ज़ाहिर होता है कि हमलावर फौज हलब की नहीं, मौसल की थी, और उसकी कमान सलार मुजफ्फरुद्दीन बिन ज़ैनुद्दीन कर रहा था। और यह कमान इतनी दानिशमंदाना थी कि मुजफ्फरुद्दीन ने सुल्तान अयूबी के उस पहलू को उखाड़ फेंका था। क़यादत की दानिशमंदी की वजह यह बयान की गई है कि मुजफ्फरुद्दीन सुल्तान अयूबी के साथ सलार रह चुका था और उसने ये फ़न सुल्तान अयूबी से ही सीखा था। नफरी ज़्यादा होने के अलावा मुजफ्फरुद्दीन को यह फ़ायदा भी हासिल था कि वह सुल्तान अयूबी की चालों को अच्छी तरह समझता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कासदों को अपने साथ रखा और उनके ज़रिए छोटे से छोटे जैश के साथ भी रब्ता कायम रखा। उसने ऐसी चाल चली कि दुश्मन को उस चट्टान के करीब ले गया जिस पर तीरंदाज थे। उन्होंने बहुत काम किया। सुल्तान अयूबी ने अपनी नफरी में इतनी कमी महसूस की कि उसे इब्तदाई प्लान बदलना पड़ा। उसने ट्रोप्स को भी बुलाने का फैसला कर लिया, लेकिन ऐन उस वक्त एक कासिद ने उसे बताया कि एक तरफ से अपने 400-500 सवार आ रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने गुस्से से पूछा कि वो कौन सा दस्ता है और क्यों आया है। वो मैदान जंग में डिसिप्लिन का ज़्यादा पाबंद हो जाता था। हालांकि उसे इस मैदान में कुम्मक की शदीद ज़रूरत थी, लेकिन उसकी इजाज़त और हिदायत के बगैर किसी की हरकत उसे पसंद ना आई। उसने कासिद को दौड़ाया कि खबर लाई कि यह सवार कौन है। कासिद जो खबर लाया उसने सुल्तान अयूबी को सुन कर दिया।
خبر یہ تھی کہ یہ 400 لڑکیاں اور 100 رضاکار ہیں۔ ان کی قیادت حجاج ابو وقاص کا رہا ہے اور وہ سالار شمس الدین کی اجازت سے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی انہیں روک سکتا تھا، لیکن جس انداز سے یہ 500 گھڑ سوار ہے اس سے سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ کمان واقعی شمس الدین کا رہا ہے۔ یہ سوار دشمن کو چٹان کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اس مرکے میں پیادے گھوڑے تلے کچلے جا رہے تھے۔ دشمن کی پیش قدمی روک لی گئی تھی۔ وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے وہیں الجھا لیا گیا۔ مسلمان کے ہاتھوں کٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر کے نعرے اللہ اکبر کے نعروں سے ٹکرا رہے تھے۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان خاموش تھا۔ صلیبی تماشا دیکھ رہے تھے۔ تاریخ دم بخود تھی۔ لڑکیاں اپنے بھائیوں اور باپوں کے دوش بدوش بھائیوں اور باپوں کے خلاف لڑ رہی تھیں۔ لہو لہان جنگ ہو رہی تھی۔ قوم کی عظمت گھوڑوں کے سمو تلے روندی جا رہی تھی اور خدا دیکھ رہا تھا۔ دن بھر کے مرکے کا یہ انجام ہوا کہ دشمن کا حوصلہ ختم ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ نیم محاصرے میں آ گئے تھے۔ سالار نکل گئے۔ رات زخمیوں کے واویلے سے لرزتی رہی۔ دن بھر کی تھکی ہوئی لڑکیاں رات کو زخمیوں کو اٹھاتی رہیں۔ صبح ہوئی تو اس میدان کا منظر بھیانک اور ہولناک تھا۔ دور دور تک لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ گھوڑے مرے پڑے تھے۔ جنگی قیدیوں کو دور پرے لے گئے تھے۔ ان لاشوں میں لڑکیوں کی جو لاشیں تھیں وہ اٹھا لی گئی تھیں۔ بادشاہی کا نشہ انسان کو اس سطح پر بھی لے آتا ہے جہاں ایک انسان اپنی قوم کو دو دھڑوں میں کاٹ کر انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ کا منظر دیکھ کر کہا، اپنے بھائی اپنی بہنوں کی عصمت دری کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بادشاہی کے رجحان کو ختم نہ کیا تو کفار اس قوم کو قوم کے سربراہوں کے ہاتھوں آپس میں لڑا لڑا کر ختم کر دیں گے۔ قارون حمات اور اس کے پہلو کا مرکہ ختم ہو گیا تھا۔ جنگ ابھی جاری تھی۔ مارکے کی رات 12 چھاپہ مار حلب کی فوج کے اس ذخیرے تک پہنچ چکے تھے جہاں آتش گیر مادے کے مٹکے رکھے تھے۔ رات کے وقت مٹکے کھول کر اس سے کپڑے بھگوئے جا رہے تھے جن کے گولے بنا کر منجنیقوں سے پھینکنے تھے۔ ہانڈیاں بھی بھر کر سربہ مہر کی جا رہی تھیں۔ ابھی ایک فوج ریزرو میں تھی۔ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ دونوں فوجوں کے حملے ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ فوج آخری حملے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ حملے کی کامیابی کے لیے آگ پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے 12 چھاپہ ماروں نے اپنا ہدف دیکھ لیا۔ ان میں سے 4-5 کے پاس کمانیں تھیں اور فلیتے والے تیر بھی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر آگے چلے گئے۔ فلیتے جلا کر انہوں نے تیر چلا دیے۔ یک لخت شعلے بلند ہوئے اور وہاں ہڑبوہنگ بپا ہو گئی۔ چھاپہ ماروں کو بتایا گیا تھا کہ مٹکے بے شمار ہیں۔ وہاں بھگدڑ مچی تو چھاپہ ماروں نے ہلہ بول دیا۔ شعلوں سے وہاں بہت روشنی ہو گئی تھی۔ چھاپہ ماروں کو محفوظ مٹکے بھی نظر آ گئے۔ انہوں نے اپنی برچیوں کے ساتھ ہتھوڑیوں کی طرح لوہے کے ٹکڑے باندھ رکھے تھے۔ دوڑتے گھوڑوں سے انہوں نے مٹکے توڑنا شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک نے آگ لگانے کا انتظام کر دیا۔ دشمن نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ یہ ایک خون ریز معرکہ تھا۔ 12 جانباز سینکڑوں کے نرغے میں لڑ رہے تھے۔ شعلے ہر طرف پھیل گئے تھے۔ سارے کیمپ پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ گھوڑے اور اونٹ رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے۔ جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی وہاں ایک چٹان پر کسی آدمی نے چلا کر کہا، آسمان جل رہا ہے۔ سلطان ایوبی کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ایک چٹان پر جا چڑھا۔ اسے دشمن کے کیمپ کی طرف آسمان لال سرخ ہوتا نظر آیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آفرین آفرین، اللہ تعالیٰ تمہیں صلہ دے۔ موصل کی فوج فوری طور پر جوابی حملے کے قابل نہ رہی۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ مار سر گرم ہو گئے۔ انہوں نے 3 راتیں گمشتگین سیف الدین اور ملک الصالح کے کیمپوں میں اتنی تباہی مچائی کہ ان کے مرکز بھی ہل گئے۔ آخر انہوں نے کسی اور طرف سے حملے کا فیصلہ کر کے کوچ کا حکم دیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ ان کے عقب میں سلطان ایوبی کی فوج آ چکی ہے۔ یہاں سلطان ایوبی نے اپنی مخصوص چالوں سے دشمن کو بے حال کر دیا تھا۔ وہ مرتا بھی نہیں تھا، چھوڑتا بھی نہیں تھا۔ یہ جنگ ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑی جا رہی تھی۔ دشمن کی فوج بکھرتی جا رہی تھی اور اس کے سپاہی بکھر بکھر کر ہتھیار ڈالتے جا رہے تھے۔ یہی سلطان ایوبی کا مقصد تھا۔ ناظرین، 19 رمضان المبارک 580 ہجری 13 اپریل 1175 عیسوی کی صبح سحری سے فارغ ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلان کی آخری کڑی پر عمل کیا جس کی ہدایات وہ 1 روز پہلے جاری کر چکا تھا۔ اس نے کھلا حملہ کر دیا۔ کوئی قابل ذکر مزاحمت نہ ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں تک جا پہنچا جہاں گمشتگین اور سیف الدین کی خیمہ گاہیں تھیں، مگر وہ دونوں غائب تھے۔ وہ ایسی بزدلی سے بھاگے کہ اپنی ذاتی خیمہ گاہیں جن میں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا جوں کی توں چھوڑ گئے۔
حرم کی لڑکیاں ناچنے گانے والیاں اور ان کے سازندے وہیں تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج گئی تو لڑکیاں خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ انہیں پکڑ کر سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے ان تمام کو رہا کر کے دمشق بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ دلچسپ خیمہ گاہ والی موصل سیف الدین کی تھی۔ وہاں لڑکیوں کے علاوہ خوشنما پنجرے بھی تھے جن میں رنگ برنگے پرندے بند تھے۔ اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک اور لڑکی لائی گئی جو دشمن کے اس کیمپ میں لاشوں کو پہچانتی پھر رہی تھی، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا ماروں نے شب خون مارا اور آتش گیر مادے کے مٹکے تباہ کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ تم میرے ایک جاسوس انتانون کے ساتھ حران سے آئی تھی۔ جی ہاں، اس نے کہا، میرا نام فاطمہ ہے، میں لڑکیوں کی فوج کے ساتھ دمشق سے آئی ہوں۔ وہ زخمی بھی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ انتانون یہاں شب خون مارنے آیا تھا، اس کی لاش ڈھونڈ رہی ہوں، نہ ڈھونڈو۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ بھی کہتا تھا کہ چھاپا ماروں کی لاشیں نہیں ملا کرتی۔ فاطمہ نے اداس لہجے میں کہا، اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو فرض پر قربان کر دیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس نے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے، میرا فرض ابھی باقی ہے۔ میں گمشتگین کو قتل کرنے آئی تھی۔ اس لڑکی کی جذباتی حالت دیکھ کر کوئی بھی اپنے آنسو نہ روک سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، دمشق سے جو لڑکیاں آئی ہیں ان سب کو واپس بھیج دو۔ انہوں نے دشمن کو شکست دینے میں میری بہت مدد کی۔ اس وقت میں ہی جانتا تھا کہ مجھے مدد کی کتنی ضرورت تھی، لیکن میں انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ لڑکیوں کے احتجاج اور غصے کے باوجود انہیں دمشق بھیج دیا گیا۔ سلطان ایوبی اب کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دشمن کو جو شکست سے فاش دی تھی اس سے وہ پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ تمام فوج کو حلب کی سمت کوچ کے لیے تیار کیا جائے۔ اپنے سالاروں کو وہ اگلے پلان کے متعلق بتا رہا تھا۔ ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں برچی تھی اور برچی میں کوئی چیز اڑسی ہوئی تھی۔ وہ قریب آیا تو سلطان ایوبی کے باڈی گارڈوں نے اسے روک لیا۔ سلطان ایوبی نے دیکھا کہ سوار نے کسی انسان کا سر برچی میں اڑسا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے آگے آنے کی اجازت دے دی۔ وہ حاضر بن عباس تھا، وہی جاسوس جو دمشق جاتے ہوئے محافظوں کی حراست سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر برچی سے سر اتارا اور سلطان ایوبی کے قدموں میں پھینک کر کہا، میں آپ کا مفرور قیدی ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے بخش دیں، میں گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا، آپ نے میری عرض نہ مانی۔ میں نے راستے میں سوچا کہ مجھے جاسوس باپ نے بنایا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کیا ہے۔ میں صرف اس کام کے لیے بھاگا تھا۔ میں حلب گیا، اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر لے آیا ہوں۔ اگر اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہوتا تو پھر مجھے قید کر لیں اور اسی طرح میرا سر کاٹ کر پھینک دیں۔ سلطان ایوبی نے اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اگر اسے قابل اعتماد سمجھا جا سکتا ہے تو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے۔ میں آج تک سوچتا رہا ہوں کہ دشمن کا جاسوس پوری معلومات لے گیا تھا، پھر بھی دشمن میرے پھندے میں آ گیا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ یہ خبر دینے نہیں بلکہ اپنے باپ کو قتل کرنے گیا تھا۔ ناظرین، اس سے اگلے دن سلطان ایوبی خیمے میں سویا ہوا تھا۔ باہر بہت سے آدمیوں کی باتوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ باہر کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو اندر بلا کر پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ دربان نے بتایا کہ 9 آدمی آپ کے محافظ دستے کی وردیاں پہنے اور آپ کا جھنڈا اٹھائے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دمشق سے آئے ہیں، یہ رضاکارانہ آپ کے محافظ دستے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں روکا تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے عقیدت اور جذبے سے آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ شیخ سنان اور گمشتگین کے بھیجے ہوئے فدائی قاتل تھے، ان کی چال کامیاب ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے دربان سے کہہ دیا کہ انہیں اندر بھیجو۔ ان سے برچیاں باہر رکھوا لی گئیں۔ وہ خیمے میں گئے اور فوراً ہی انہوں نے خنجر اور تلواریں نکال لی۔ سلطان ایوبی کے 2 محافظ بھی ان کے ساتھ آ گئے تھے۔ ایک فدائی نے سلطان ایوبی پر حملہ کیا۔ سلطان نے پھرتی سے حملہ روک لیا اور اپنی تلوار اٹھا لی۔ پہلے ہی وار سے اس نے حملہ آور کا پیٹ چاک کر دیا۔ خیمے میں جگہ تھوڑی تھی۔ دوسرے فدائیوں نے بھی سلطان ایوبی پر حملے کیے۔ دونوں محافظوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ باہر سے دوسرے محافظ بھی آ گئے۔ خیمے کے اندر تلواریں اور خنجر ٹکرانے لگے۔ باڈی گارڈوں نے قاتلوں کو اپنے ساتھ الجھا لیا۔ وہ خیمے سے باہر آ گئے۔ سلطان ایوبی کی لمبی تلوار نے کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ فدائیوں میں سے 5-6 مارے گئے، باقی بھاگنے لگے۔ انہیں زندہ پکڑ لیا گیا۔ خیمے کے اندر سے ایک فدائی نکلا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی کی ادھر پیٹھ تھی۔ زخمی فدائی نے پیچھے سے سلطان پر حملہ کیا۔
ایک باڈی گارڈ نے بر وقت دیکھ لیا۔ وہ چلایا کہ سلطان نیچے، اور حملہ آور کی طرف دوڑا۔ سلطان ایوبی فوراً بیٹھ گیا۔ قاتل کی تلوار ہوا کو کاٹتی سلطان کے اوپر سے گزر گئی۔ باڈی گارڈ نے فدائی کے پہلو میں برچی اتار دی۔ وہ تو پہلے ہی زخموں سے مر رہا تھا، وہ گرا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی اس حملے سے بھی بال بال بچ گیا۔ بعض یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی پر یہ قاتلانہ حملہ کرنے والے اس کے اپنے باڈی گارڈ تھے جو ایک عرصے سے اس کے ساتھ تھے، لیکن اس دور کے وقائی نگاروں کی تحریروں سے شکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ بہاؤالدین شداد اور ایک مصری وقائی نگار محمد فرید ابو حدود نے لکھا ہے کہ یہ شیخ سنان کے بھیجے ہوئے 9 فدائی تھے جو حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیں گے ورنہ زندہ نہیں لوٹیں گے۔ وہ سلطان ایوبی کو تو قتل نہ کر سکے، البتہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ لوٹا۔ جو زندہ رہے انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین، کسی سپاہی کی بہادری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک سالار کھانے کے بعد کی محفل میں کسی مرکے کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک سپاہی کی بہادری کا ذکر آ گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن تاریخ میں نام آئے گا تو وہ آپ کا اور میرا ہوگا۔ تاریخ لکھنے والوں کی یہ بے انصافی ہے کہ وہ بادشاہوں، سلطانوں اور سلانوں سے نیچے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن فتح کا سہرا ہمیشہ سپاہیوں کے سر ہوتا ہے۔ ہمارے چھاپا مار جانباز دشمن کے پاس جا کر اس کے دوست بن جائے تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مارکوں میں سپاہی لڑنے کی بجائے اپنی جان کی زیادہ فکر کریں تو آپ فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ حق یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے ان سپاہیوں کا ذکر ضرور ہے جو اکیلے اکیلے 10 کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیتے۔ یہ سپاہی جب کبھی ہاریں گے تو میری اور آپ کی نالاکی کی وجہ سے ہاریں گے، یا انہیں وہ غدار اور ایمان فروش شکست دیں گے جو ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ ایمان فروشی کسی دور میں اسلام کے وقار کو لے ڈوبے گی۔ آپ صلیبیوں کے اس عزم سے بے خبر تو نہیں کہ ان کی جنگ آپ کے نہیں اسلام کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک صلیب زندہ ہے چاند ستارے کے پرچم کے خلاف برسر پیکار رہے گی۔ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہی عزم ورثے کے طور پر چھوڑ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان سپاہیوں کے کارنامے قلم بند کر لیں جو شمالی مصر کے صحراؤں میں بھی لڑے اور حماد کی برپوش وادیوں میں بھی۔ ان چھاپا ماروں کے بھی تذکرے قلم بند کر لیں جو دشمن کی صفوں کے حق میں چلے جاتے ہیں اور اتنی تباہی مچاتے ہیں جو پوری فوج بھی نہیں مچا سکتی۔ ان میں سے کتنے زندہ واپس آتے ہیں؟ 10 میں سے 1، اور وہ بھی زخمی۔ ہاں سلطان محترم، سالار نے کہا، یہ ایک قیمتی ورثہ ہے جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے۔ قوم شجاعت کی روایات سے زندہ رہتی ہیں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ ہمارے بعض سپاہی ملک سے دور، قوم کی نظروں سے دور ایسی جنگ لڑتے ہیں جنہیں ان کا ہماری طرف سے حکم ہی نہیں ملتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان لوگوں پر اپنے مذہب کے وقار کا جنون سوار ہوتا ہے۔ ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی ذات نہیں ہوتی۔ وہ دشمن کے قبضے میں ہوتے ہیں تو بھی سرکش اور آزاد رہتے ہیں۔ قوم کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو قوم ان سے ناواقف رہتی ہے جو پردوں کے پیچھے عجیب و غریب طریقوں سے جنگ لڑتے اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے چند ایک سپاہیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر سلطان ایوبی کر رہا تھا۔ ایک کا نام عمر درویش تھا، وہ سوڈانی مسلمان تھا۔ اس سلسلے کی کہانیوں میں جو آپ کو سنائی جا چکی ہیں کہ سلطان ایوبی کے بھائی تقی الدین نے سوڈان پر فوج کشی کی تھی، مگر دشمن کے دھوکے میں آ کر سوڈان کے صحرا میں اتنی دور نکل گیا جہاں تک رسد کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ دشمن نے رسد کے راستے روک لیے اور تقی الدین کی فوج کو صحرا میں بکھیر کر جمعیت اور مرکزیت ختم کر دی تھی۔ اسلامی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پیش قدمی کی تو امید ہی ختم ہو گئی تھی، پسبئی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ جنگی قیدی بہت ہوئے تھے جن میں تقی الدین کے 2 نائب سالار اور کماندار بھی تھے۔ ان قیدیوں میں مصریوں اور بغدادیوں کی تعداد زیادہ تھی، ان میں بعض کچھ سوڈانی مسلمان بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنی جنگی سوجھ بوجھ اور غیر معمولی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے تقی الدین کی بکھری ہوئی فوج کو سوڈان سے نکالا تھا۔ اس کے بعد اس نے سوڈانیوں کے پاس اس پیغام کے ساتھ ایلچی بھیجے تھے کہ جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ سوڈانیوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کوئی قیدی سلطان ایوبی کی فوج کے پاس نہیں تھا۔ سوڈانیوں نے جنگی قیدیوں کے عوض مصر کے کچھ علاقے کا مطالبہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا تھا، تم مجھے، میری بیوی اور میرے بچوں کو سولی پر کھڑا کر دو، میں تمہیں سلطنت اسلامیہ کی ایک انچ جگہ نہیں دوں گا۔ میرے سپاہی غیرت والے ہیں، اپنی قوم کے وقار کے لیے جانیں قربان کرنا جانتے ہیں،
اس کے بعد سوڈانی حکومت نے مصر پر حبشیوں سے حملہ کرایا تھا، جن میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں جا سکا تھا۔ جو زندہ رہے وہ قید میں ڈال دیے گئے تھے۔ توقع تھی کہ سوڈانی ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ایلچی نہیں بھیجا۔ وہ ان حبشیوں کو دھوکے میں مصر میں لائے تھے، یہ ان کی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے ان حبشی قیدیوں کی مزدور فوج بنا لی تھی۔ مصر میں ان سے کھدائی، بار برداری اور اس قسم کے دوسرے کام لیے جاتے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔